बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हमारी फैक्ट्री में एक मामूली सा मुलाजिम मंजूर आया करता था। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 2 महीने ही हुए थे। वो हर एक से बात करता तो आजिज़ी और इनकिसारी उसकी हर बात से टपकती। मगर एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की थी वो थी उसका मोहतात रवैया और कभी कभी लोगों का उसकी तरफ एक अजीब सा हकारत भरा रवैया। मैं ये देखकर परेशान भी होता, हैरान भी कि जब मंजूर लोगों से इतने अच्छे तरीके से मिलता है तो फिर लोग उसे वो इज़्ज़त और अहमियत क्यों नहीं देते जिसका वो हकदार है। खैर, मैं इसी वजह से मंजूर के साथ अच्छा रवैया रखता था। मंजूर मेरा दिली दोस्त ना सही, मगर मैं उसे दोस्तों से कम नहीं समझता था। वैसे भी वो उम्र का भी अच्छा खासा था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो गई थी, मगर अभी तक उसका कोई ख़ानदान नहीं था। ना ही उसने शादी की थी और ना ही उसने अपने माँ बाप के बारे में कभी हम लोगों को बताया था। हम यही समझते रहे कि मंजूर इस दुनिया में लावारिस है। मगर कहानी में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि मंजूर के साथ ऐसे कौन से वाक़यात पेश आए कि मुझे मानना पड़ा सिर्फ़ माँ बाप या बहन भाइयों का होना ही ख़ानदान बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता या ज़रूरी नहीं होता। सब लोगों के लिए ख़ानदान का मतलब अलग अलग होता है और मंजूर का ख़ानदान क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 1 हफ़्ता होने को आया था। मंजूर मुसलसल फैक्ट्री नहीं आ रहा था। मेरे मालिक को ये पता था कि मैं हर मुलाजिम से सलाम दुआ रखता हूँ, तभी किसी के बारे में भी पूछना हो तो वो मुझे ही बुलाते। उस दिन भी जुमे के बाद इन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और पूछने लगे, बड़े दिन से मंजूर नहीं आ रहा, अगर तुम्हें उसके घर का पता मालूम है तो तुम जाकर देख आना। गरीब आदमी है, मैं उसे निकालना नहीं चाहता, वरना उसकी जगह लेने वाले बहुत लोग यहाँ कतार में खड़े हैं। उसे जाकर पूछ लो कि क्या मसला है। अगर मसला है तो हम हल कर देते हैं। अगर नौकरी नहीं करना चाहता तो भी बता दे ताकि हम तो किसी और को रखें, हमारा काम न रुके। मालिक की बात सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि मैं मंजूर से मिलने ज़रूर जाऊंगा। न सिर्फ ये कि उसे मालिक का पैगाम पहुंचाऊंगा, बल्कि उसे ये भी बताऊंगा कि अब उसे नौकरी पर आ जाना चाहिए। अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी कर दूंगा। रास्ते में मैंने जाते हुए तकरीबन 100 रुपये का अच्छा खासा फल लिया। मंजूर के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें लीं। मैं जानता था कि वो गरीब आदमी है। एक बार किसी अखबार की वजह से उसने मुझे अपना पता लिखवाया था। ग़ालिबन वो किसी अखबार में अपने साथ बीता कोई सच्चा वाक़या भेजना चाहता था, मगर मैंने उससे कहा, तुम पहले अखबार के मयार से तो आगाह हो जाओ। उसके लिखने का शौक़ देखकर मैंने उसे उसके घर का पता लिया था कि अगर कभी कोई ऐसा मौका मुझे मिला तो मैं तुम्हारे घर अखबार मुफ्त लगवा दूंगा। दफ्तर वालों को तुम्हारे शौक़ और जुनून का पता चलेगा तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। खैर, अखबार तो मैं ना लगवा सका। उसके घर का पता मेरे हाथ आ गया। उसी पते पर पूछता पाछता जब मैं पहुंचा, मैंने घर के दरवाजे को दस्तक दी तो थोड़े ही लम्हों के बाद मंजूर मेरे सामने खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, अलबत्ता आंखों से कुछ थका थका सा था। मैंने उससे बात की तो बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरा पूछने मेरे घर तक चले आए। फिर वो मुझे अंदर अपने घर ले गया। उसका घर किसी भी गरीब के घर जैसा था, मगर बहुत ही साफ़ सुथरा और नफासत से भरा हुआ था। मुझे अपने कमरे में ले जाकर वो खुद सुस्ती और नकाहट के मारे दोबारा चारपाई पर लेट गया। उसकी हालत देखकर मुझे भी परेशानी हो गई। मंजूर, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने पूछा। बस मुझे कुछ बीमारी हो गई थी, समझ में तो नहीं आया। बुखार अब उतरा है। इलाज करवाया तुमने? मैंने अगला सवाल किया। नहीं मेरे दोस्त, हम जैसों को इलाज करवाने के लिए पैसे ही कहाँ होते हैं, और वैसे भी मेरा ख्याल रखा जाता है। जब घर में कोई ख्याल रखने वाला हो तो इंसान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मंजूर की बात सुनकर वो मुझे थोड़ा पागल सा लगा। अब घर में कोई था नहीं तो फिर ख्याल कौन रखता होगा? दिल में सोचा, शायद अपने खाली दिल को बहला रहा होगा बेचारा। मैंने दिल में सोचा मगर उसे बताया नहीं।
ہاں بھائی، تمہارے خیال رکھنے والے ہم بھی تو ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ اچھا میری چھوڑو، یہ بتاؤ فیکٹری میں سب ٹھیک ہے؟ منظور نے پوچھا تو میں نے اسے مالک کا پیغام دے دیا۔ ہاں میں کل سے آ جاؤں گا، ویسے بھی اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تم فکر نہیں کرو، اور تمہارا بہت شکریہ جو تم اتنے سارے پھل لے کر میرے گھر میرا پوچھنے آئے۔ میں اس سے باتیں کرتے کرتے یہ جان ہی نہ سکا کہ سامنے ٹیبل پر رکھے پھل کہاں سے آئے۔ منظور نے مجھے اشارہ کر کے وہ پھل کھانے کو کہا۔ پھل نفاست سے شاندار طرح سے کٹے ہوئے تھے، ان میں ہلکا ہلکا مسالہ یا نمک نما کوئی چیز بھی چھڑکی ہوئی تھی، جس سے پھل کا ذائقہ کافی بڑھ گیا تھا۔ ہم وہ پھل کھانے بیٹھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پھل آیا کہاں سے، جبکہ منظور تو لیٹا ہوا تھا اور میں نے جو پھل لائے تھے وہ خوامخواہ شاپر میں ہی رکھے تھے۔ خیر منظور نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی، وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا۔ میں اس سے ملاقات کرنے اور باس کا پیغام دینے کے بعد واپس اپنے گھر آ گیا، مگر اس کے ملنے کا طریقہ، اس کا گھر، اس کے گھر کی نفاست، اس کے گھر میں ریشمی پردوں کی موجودگی مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ منظور اتنی آرام اور اطمینان سے کیسے رہ رہا ہے؟ اس بیماری میں کون اس کا خیال رکھتا ہوگا؟ کھانا کون پکاتا ہوگا؟ میں نے سوچا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا، منظور بہت پراسرار آدمی ہے۔ میری بیوی یہ سن کر ہنسی اور بولی، پراسرار نہیں، باغیرت ہے۔ اس کی بیوی ہوگی مگر وہ تمہاری طرح اسے دوستوں کے سامنے چائے لانے کا نہیں کہتا۔ میری بیوی نے مجھے طعنہ دیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی واقعی میرے دوستوں کے سامنے چائے وغیرہ لے کر آتی ہے، ان سے حال چال پوچھتی ہے۔ شاید منظور غیرت مند ہو، یا شاید پھر تنگ نظر ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی یا بیوی کو بھی میرے سامنے نہیں آنے دیا، مگر اس کے گھر میں نہ ہی کوئی زنانہ جوتا، نہ کوئی کپڑا اور نہ اور ایسی چیز تھی جس سے مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے گھر میں کوئی عورت ہے۔ پھر کوئی شخص اپنا اتنا بڑا راز کیسے چھپا سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے جبکہ وہ شادی شدہ ہو؟ میں نے اپنی بیوی کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ جب اس سے مجھے پرسکون جواب نہ ملا تو میں نے فیکٹری کے ایک اور ملازم سے پوچھا۔ اس کا نام جاواد تھا، وہ بھی ایک خاموش رہنے والا انسان تھا، لوگوں کو خاموش رہ کر مشاہدہ کرتا اور ان کے بارے میں باتیں بتاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو بولا، سچ پوچھوں تو منظور مجھے بھی بڑا ہی پراسرار قسم کا شخص لگتا ہے۔ آج تک اس نے ہم سب کے سامنے کچھ کھایا پیا نہیں، آج تک میں نے اسے ہم سب کے ساتھ زیادہ بیٹھے نہیں دیکھا۔ فیکٹری میں جو آخری کمرہ موجود ہے یہ اکثر وہاں جاتا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اب میں منظور پر نظر رکھوں گا۔ یہ بات میں نے جواد کو بھی بتائی، وہ بھی بولا کہ اس معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگلے دن جب منظور آفس آیا تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے استری کیے ہوئے کپڑے، آنکھوں میں سرما اور نہایت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک دن بیمار رہ کر آفس آیا ہے۔ میں تو اسے دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا کہ بیمار ہونے کی بجائے اس کی صحت یابی کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آفس میں سبھی اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے کیونکہ اب وہ ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ خیر یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے یہاں لوگوں کے دل کھلے ہوا کرتے تھے۔ نہ جانے کسی شخص کی شادی یا پھر منگنی کے سلسلے میں اس نے سب کو چھوٹی سی دعوت دینی تھی، تو ہم نے یعنی میں نے اور جواد نے منظور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ منظور اس سے پہلے کسی کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں منظور کے پاس گئے، اسے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہونا۔ تب منظور نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ منظور کی بات پر ہم دونوں اصرار کرنے لگے، پھر وہ مان گیا، بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی دعوت میں شریک ہو جاؤں گا، مگر آپ لوگوں نے میرے گھر آنے کے لیے مجھ سے ضد نہیں کرنا۔ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، میرے لیے کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا یہ مزاحیہ جواب سن کر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ ارے نہیں بھائی، ہم تم سے دعوت کبھی نہیں مانگیں گے، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا گھر میں خیال رکھنے والا موجود ہے۔ میں نے منظور کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، فی الحال میرے گھر میں ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے، میں تو تمہیں ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ منظور کی بات سن کر میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ خیر اگلے دن سلمان انصر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی دعوت تھی
جسے سلمان انصر کے دوستوں اور خود اس نے مل کر ہم سب کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم ایک بڑے ہال میں جمع تھے۔ ہال کے وسط میں تقریباً 15 سے 20 کرسیاں لگی تھیں۔ درمیان میں ایک گول سائز کا میز تھا جس کے ارد گرد سب جمع تھے۔ ہمارے باس، جو کہ ہمارے لیے ایک رحم دل اور مہربان باپ کے جیسے تھے، ہم سب سے آخر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہیڈ کی جگہ مجھے بٹھایا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی بھی ہوئی اور فخر سا محسوس ہوا۔ یہ سب انہوں نے میری محنت اور اخلاق کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ مجھ جیسا عام اور غریب گھر کا لڑکا کبھی اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ہیڈ کی کرسی پر بیٹھے۔ میرے مالک کی عاجزی دیکھ کر سب لوگ مجھے کہنے لگے، تم بڑے ہی خوش قسمت ہو، لگتا ہے مالک تمہیں بیٹا بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بات سرگوشیوں میں مجھ تک پہنچی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اب میں اور بھی زیادہ محتاط ہو گیا۔ اگر مالک کا ایسا ارادہ تھا بھی تو اس میں کیا ہی برائی تھی۔ ان کی بیٹی سنیتا نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ اس کے انداز و اطوار بھی اچھے تھے۔ میں نے اس سے کوئی بات تو کبھی نہیں کی تھی، مگر وہ معقول حد تک ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے جو بھی دیکھتا یہی کہتا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ شہزادی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سنیتا کے ساتھ آنے والی زندگی کے خواب سجا رہا تھا کہ میری نظر میز کے ارد گرد پھیلی کرسیوں پر پڑی۔ وہاں منظور موجود نہیں تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا بھی دکھائی دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا دوست ثاقب، جبکہ دوسری طرف میرا دوست جاوید موجود تھا، مگر ان دونوں کے درمیان والی کرسی خالی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ آخر دیکھتے ہی دیکھتے منظور کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا۔ ابھی تو کھانا لگنے کا وقت تھا۔ اب میں بہانے سے اٹھ تو سکتا نہیں تھا۔ میں نے نہایت عاجزی سے مالک سے کہا کہ وہ میری کرسی پر بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ میرے اصرار پر وہ اسی کرسی پر آ بیٹھے۔ پھر میں نے باہر کھڑے ایک شخص کو اشارہ کیا اور جیسے اس سے بات کرنے کا بہانہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے منظور کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے فیکٹری کے خانساماں سے پوچھا۔ وہ چونکہ باہر تھا، مہمانوں کے لیے کھانا لا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے، منظور کو تم نے نکلتے دیکھا ہے؟ تب اس خانساماں نے مجھے بتایا کہ منظور صاحب راہداری سے ہوتے ہوئے اوپر والے کمرے کی طرف گئے تھے۔ میں حیران ہوا کہ منظور اوپر کیا کر رہا ہے۔ وہاں تو مزدوروں کا کوئی کام نہیں تھا، صرف اور صرف سٹاف کبھی کبھی وہاں جاتا۔ زیادہ تر گودام کی چیزیں وہاں رکھی ہوتیں۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی، بس سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا، مگر منظور کہیں نہیں تھا۔ میں نے اسے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی تنہائی اور پراسراریت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ تبھی میں ایک دروازے سے اندر جھانکنے لگا تو وہاں مجھے منظور نظر آیا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور بے انتہا حیرت بھی کہ اس کے سامنے ویسا ہی ایک گول طرز کا میز رکھا ہوا تھا جس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ ان کھانوں کی خوشبو دروازے تک آ رہی تھی۔ منظور اس کمرے میں بیٹھا بڑی شان سے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے میں یہ بھول ہی گیا کہ اس کی ایک طرف ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی اور ساتھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر منظور کو آواز دینے کی بجائے وہیں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت منظور سے کسی اور زبان میں باتیں کر رہی تھی، اور پھر وہ منظور جو ہم سے کبھی کوئی بات نہ کرتا اور 100 باتوں کے بدلے میں ایک جواب دیتا، وہ بھی بڑا خوش باش ان لوگوں سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج منظور سے اس بات کا راز پوچھ کر رہوں گا۔ تبھی دروازے پر دستک دی۔ منظور نے مجھے چونک کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ عورت اور بچے وہاں سے جا چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری آنکھوں نے کوئی خواب دیکھا ہو یا یہ صرف میرا وہم ہو۔ منظور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے دوست؟ منظور نے جیسے خفگی سے مجھ سے کہا ہو۔ میں تمہیں نیچے تلاش کر رہا تھا، تمہاری کرسی خالی تھی۔ تم نے کہا تھا تم دعوت میں ہمارے ساتھ بیٹھو گے، مگر دیکھو تم نے یہ کیا کیا۔ منظور کی بات سن کر مجھے شرمندگی بھی ہوئی، مگر منظور مجھے معاف کر دو۔ پھر میں نے اپنا جرم کا اعتراف کرنا ہی مناسب سمجھا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو منظور کبھی بھی مجھے اس بات کی تہ تک نہ پہنچنے دیتا جو نہ جانے کب سے میرے دماغ اور دل میں ایک طوفان سا مچا رہی تھی۔ دیکھو منظور، مجھے تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہے،
بس میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تم ہمارے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہو، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو، تمہارے ساتھ پراسرار باتیں ہیں، تمہارے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک الگ ہی نفاست ہے، اور آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ میرا مطلب وہ لڑکی، وہ بچے، وہ کون تھے؟ یہ سب کیا ہے منظور؟ مجھے بتا دو خدا کے لیے، میں بھی ایسی ہی کوئی زندگی چاہتا تھا، مگر مجھے کبھی ایسا اتفاق دیکھنے کو ملا نہیں۔ میں بس پرتجسس ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ سب کون ہیں اور تم سے ان کی دوستی کیسے ہوئی۔ میری بات پر منظور پہلے تو انجان بنا رہا، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ میں بضد ہوں تو اسے مجھے بتانا ہی پڑا۔ دوست، یہ بات کسی اور کو مت بتانا، اور وہ بھی میرے نام سے۔ منظور نے مجھ سے جیسے التجا کی ہو۔ ہاں نہیں بتاؤں گا، تم بتاؤ کہ وہ تمہیں کیسے ملی؟ کیا جیسا میں نے کہانیوں میں سنا ہے وہ تمہاری مدد بھی کرتی ہے؟ میں نے پوچھا تو منظور نے بسم اللہ کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں ایک بے روزگار نوجوان ہوا کرتا تھا، مگر پھر مجھے اللہ نے اپنے نام کی پناہ دی اور میں خدا کے نام سے لوگوں میں مقبول ہونے لگا۔ میرے وظائف اور میری دی ہوئی دعاؤں سے لوگوں کو فائدہ ہونے لگا۔ میں اکثر دم درود پڑھ کر جب بھی کسی کو کھانے کی کوئی چیز دیتا تو اسے بیماری سے شفا مل جاتی۔ میرے لیے یہ اعزاز کوئی کم نہیں تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے ناموں کی وجہ سے میں مقبول ہو رہا تھا، میرے لیے لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک دن ایک عورت کو اپنے گھر کے باہر بیٹھے دیکھا جو بہت پریشان تھی، شاید وہ مردوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ عموماً میرے پاس مسئلے مرد ہی لے کر آیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی عورتوں کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اکیلی میرے آستانے میں آئیں، مگر وہ عورت اکیلی تھی اور بہت ضرورت مند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر مسئلہ پوچھا تو وہ حیران ہو گئی، بولی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنے عاجز ہوں گے اور مجھ سے اتنے اچھے سے بات کریں گے۔ میں بڑی مجبوری کے تحت آپ کے پاس آئی ہوں۔ عدد دینے والا تو اللہ ہی ہے، وہی انسان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، مگر بندے اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ پیر صاحب، میرے گھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرا بیٹا جو کہ اب جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں نے کسی سے پتہ کروایا ہے، اس پر ایک جنزادی کا سایہ ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ مولوی صاحب، آپ میری بات کو وہم نہ سمجھیے گا، میں نے اس کا ہر طرح کا علاج کروایا ہے، مگر اس کا مسئلہ صرف یہی ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ میں نے کئی بار اس کے کمرے سے ایک عورت کی آواز سنی ہے۔ آپ بھلے میرے گھر چل کر دیکھ لیں، میری مدد کریں۔ میں اپنی ساس کو نیچا دکھانے یا پھر اپنی نند کے راز جاننے کے لیے کوئی تعویذ حاصل کرنے نہیں آئی۔ میرا مسئلہ اصل ہے، آپ میری مدد کریں گے تو خدا آپ کو جزا دے گا۔ عورت کی باتیں سن کر میں بھی متاثر ہو گیا، مجھے بھی لگا کہ واقعی اسے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے گھر کا پتہ پوچھا، پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ عورت نے راستے میں مجھے اور بھی باتیں بتائیں کہ اس کا بیٹا کن کن باتوں کی وجہ سے اس سارے حال کو پہنچا۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں گھر چل کر دیکھتا ہوں، تمہارے بیٹے کو شاید کوئی اور مسئلہ بھی ہو، مگر وہ بضد تھی کہ اسے صرف اور صرف جنات کا سایہ ہے۔ میں جب گھر پہنچا، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس گھر میں کسی جنزادی کا سایہ ہے، مگر وہ جنزادی کیا چاہتی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ عورت خود جانتی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک بار مجھے اپنا بیٹا دکھانا چاہتی ہے، میں اس کے بیٹے کو دیکھ کر یہ بات خود ہی سمجھ جاؤں گا کہ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے۔ مگر گھر میں داخل ہو کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر ایک ایسی جنزادی کا قبضہ ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں، مگر وہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ سب لوگوں کو اکٹھا اور پریشان دیکھ کر میں نے انہیں گھر سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ جنزادی میرے بلانے پر کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دکھائے گی، سو میں ان سب کو وہاں سے دور بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے، میں نے اپنے عمل کے تحت اس جنزادی کو اپنے سامنے حاضر کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے کسی جنزادی کو اپنے سامنے حاضر کیا تھا۔ عموماً جنات سے لڑنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، مگر میں اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ خیر، وہ ایک ہندو جنزادی تھی۔ میں نے اسے بہت آرام اور تفصیل سے ساری بات بتائی۔ وہ بہت متاثر ہوئی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ وہ غلطی پر تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا بہت گناہ کی بات ہے
اور کل کو یہ بات اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی طاقت کو آزمایا جائے۔ میری باتیں سن کر وہ متاثر ہوئی، حالانکہ میں چاہتا تو اسے جلا کر بھسم کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنے حسن سلوک سے اس کو دیوانہ بنا لیا۔ وہ میری بات مان گئی، میرا شکریہ ادا کر کے اس گھر سے دور چلی گئی، مگر اب کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ میں اس وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں پاتا کہ وہ ایک مخلص دل کی مالک ہے، اور پھر ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے تو کہیں اسے برا نہ لگ جائے، ورنہ میں جانتا ہوں سب لوگوں کے سامنے اٹھ کر یوں آنا بدتمیزی سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن جب کل تم لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے گی، مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بہن بھائی بھی اب مجھ سے ملنا چاہتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، بس اسی وجہ سے میں اسے روک نہیں پایا۔ تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ منظور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ منظور اگر اچھا انسان نہ ہوتا تو کبھی بھی ایک نادیدہ مخلوق اس پر بھروسہ نہ کرتی۔ یقیناً منظور کے کردار میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میرا رویہ اس کے ساتھ اور بھی اچھا ہو گیا۔ اللہ منظور کو کامیابی عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔